इमरान रियाज साहब जो है वो उनकी वापसी हो गई है। काफी कमजोर हुए उनके बाल बढ़ चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जी अगर आपने उनको पेश नहीं किया तो फिर हम ऑर्डर पास कर देंगे। तो एक दिन पहले वो आ गए हैं। ये खबर मानिका साहब को किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया? पिंकी और इमरान खान जो थे वो आ रहे थे पीर गनी से पाकपतन की तरफ और वहां पे ये वाकया हो जाता है और फिर उसको विक्टिमाइज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान नफीसा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर फौजिया रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, अब तो मैं काफी बेहतर हूँ। आज काफी दिनों के वक्फे के बाद जो है हमारा व्लॉग भी दोबारा हो रहा है और आज का दिन जो है वो सबसे अहम इस हवाले से भी है कि आज की शुरुआत बड़ी एक अच्छी खबर से हुई कि इमरान रियाज साहब जो है वो उनकी वापसी हो गई है। तो उनकी वापसी को आप किस तरह से देखते हैं? और उनके बाद अब लोगों के जहन में काफी सवाल है कि वो दोबारा उस तरह से दबंग तरीके से बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उनकी सेहत कैसी है? तो सर आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात है, वो प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, पहली तो बात ये है कि वो जब आए हैं तो उनकी सेहत जो थी वो काफ़ी वीक थी और उनके ब्लड टेस्ट वगैरह लिए गए हैं और वो जब उन ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि उनको क्या वीकनेस है। वो काफ़ी कमज़ोर हुए थे। उनके बाल बढ़ चुके हैं, 3 इंच तक बढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी वो थे वहाँ पे उन्हें बाल कटवाने की सहूलत दस्तयाब नहीं थी। जिन भी अहबाब ने उन तक रसाई की कोशिश की है अब तक, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वो किसी के साथ राब्ते में नहीं आए। ताहम कुछ वेबसाइट्स ने, टीवी चैनल्स ने उनके भाई के साथ गुफ्तगू के हवाले से बताया है और वो ये है कि वो फिलहाल जो है वो आराम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ लाइफ टाइम गुजारेंगे और फिर अगर मुनासिब लगा तो वो बयान करेंगे इसके हवाले से कि वो इस दौरान कहाँ पे रहे। यहाँ पे ये अमर काबिल जिक्र है कि इनकी जो है वो कल तारीख थी, 26 को तारीख थी। लाहौर हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जी अगर आपने उनको पेश नहीं किया तो फिर हम ऑर्डर पास कर देंगे। तो एक दिन पहले वो आ गए हैं। जो उनके भाई ने ऐसे बात की है एक न्यूज़ वेबसाइट ने, उन्होंने बताया कि जी 1-2 दिन पहले ऐसी सरगर्मी हमारे घर के ऊपर देखी गई, ड्रोन भी उड़ता हुआ पाया गया और गाड़ियां भी आई गई हैं पुलिस की। तो उसके बाद हमें शक पड़ रहा था कि शायद वो इमरान रियाज को छोड़ने आ रहे हैं। तो सुबह 3 बजे जो था वो उनका बेल हुई है, पुलिस की गाड़ी थी और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें से के मुताबिक एक डीएसपी साहब उस गाड़ी में से उतरते हैं, वो इमरान रियाज खान को नीचे उतारते हैं और इनकी बेल देते हैं। बेल से ये जब बाहर जाते हैं तो वो इनसे रिसीविंग के डॉक्यूमेंट के ऊपर इनके भाई से दस्तखत करवाते हैं और उस दस्तखत के बाद वो उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं, उनके साथ, उनके भाई के साथ, पुलिस के ऑफिसर्स हैं और वो चले जाते हैं। वो सियालकोट पुलिस के ऑफिसर्स थे जिन्होंने बकायदा डिलीवर किया इमरान रियाज खान को उनकी फैमिली को। अब देखिए, इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो उन्होंने एक नया नहज दी, नया पहलू दिया व्लॉगिंग को और यूट्यूबर को एक नया उन्होंने रास्ता दिखाया और वो रास्ता जो था वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तब्दील होती हुई तरजीहात के अंदर फिट नहीं आया, खास तौर पे 10 अप्रैल 2022 के बाद। पहले वही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को वही नुक्ता नजर पसंद था जिसके वो गुनगाया करते थे, जिसके वो सुर लगाया करते थे। लेकिन 10 अप्रैल 2022 के बाद जब तरजीहात बदली तो वो उन्होंने अपना उसी रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश की। उनको पहले पकड़ा गया, फिर वो रिकवर होकर घर आ गए। जब सहाफत के इमरान तो बाहर आ गए, लेकिन अब ये सियासत के इमरान खान साहब को बाहर आता हुआ आप कब तक देख रहे हैं? या अभी वो अडियाला जेल जाएंगे और वहां भी काफी टाइम गुजारेंगे और उसके बाद फिर कोई बाहर आने का रास्ता होगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि डॉक्टर जो है वो ये कोशिश करता है कि मरीज जो है ना उसमें खुद रिकवर करने की ना अर्ज पैदा होनी चाहिए, ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए मरीज के अंदर।
اور ڈاکٹر کی آدھی جدوجہد اس میں ہوتی ہے کہ مریض کہیں دل نہ چھوڑ. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے لگتا ہے کہ باہر آنے کے حوالے سے جو ارج تھی ان کی اور ان کی ٹیم کے اندر میں بہت زیادہ تھی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھیے درخواست وہ کیا دیتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ نے رکھنا ہی ہے تو اٹک جیل کی بجائے اڈیالہ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. حالانکہ انہیں تو چیلنج کرنا چاہیے کہ جناب دیکھیے جو میرے خلاف سزا تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے, تو اب مجھے آزادی دی جائے. میں انڈر ٹیکنگ دیتا ہوں کہ میں جناب تمام انویسٹیگیشن کو جوائن کروں گا. ٹھیک ہے نا. انہیں تو اس پہ سٹرگل کرنی چاہیے نا, لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی سٹرگل نہیں کی. ان کی سٹرگل یہ ہے کہ جناب مجھے اٹک جیل میں نہ رکھا جائے, یہاں پہ تو رکتے نہیں ہے, مجھے اڈیالہ جیل میں رکھ لیا جائے. اب ظاہر ہے کہ یہ اس کی ہم 100 توجیحات کر سکتے ہیں. وہ ان کے بیانیے کو سوٹ کرتا ہوگا, اس لیے بھی ہو سکتا ہے. وہ ہمدردی کا ووٹ لینا چاہ رہے ہوں گے آئندہ الیکشن میں, یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے. مطلب کہ یا ان کو ایڈوائز ہی نہیں کیا جا رہا ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر وہ خود باہر آنے پہ راضی نہیں ہے تو آپ انہیں جیل سے باہر نکالنے میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی اور جو پاکستان کی مقتدرہ کے قریب ترین ذرائع سمجھے جاتے ہیں, ان کے مطابق عمران خان صاحب کم از کم اگلے الیکشن ہونے اور اگلی حکومت بننے تک تو جیل سے باہر نہیں آ رہا. کم از کم کی بات میں نے کی ہے آپ کے ساتھ. چلے عمران خان صاحب کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلے ان کو الیکشن ہونے کی وجہ سے روکا ہوا ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اگلی حکومت نہیں بن جاتی وہ چلے جیل میں رہیں گے. لیکن یہ خاور مانیکا صاحب کو کس سلسلے میں گرفتار کیا گیا؟ دیکھیے خاور مانیکا صاحب جو ہیں, ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ایک پاک پتن کے ڈی پی او تھے رضوان گوندل صاحب, اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. اگرچہ ان کے اوپر جتنا کیچڑ اچھالا پی ٹی آئی کی نے, سوشل میڈیا ٹیم نے یا پی ٹی آئی کی حکومت نے, انہوں نے کبھی آ کے میڈیا کے اوپر, حالانکہ وہ جب تک وہ سی ایس ایس کر رہے تھے تو وہ لاہور پریس کلب کے ریگولر وزٹر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے جرنلسٹوں کے ساتھ ان کی قریبی دوستیاں ہیں یا قرابت داری ہے ان کی, لیکن انہوں نے کبھی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی یا کیا. تو میرا کم از کم ان سے کبھی اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. ہاں انہیں دیکھا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لاہور پریس کلب کا جو بڑا ہال ہے نا نیچے والا, جہاں پہ سیڑھیاں اتر کے ہم جاتے ہیں, تو وہاں پہ دیکھا. تو وہ جو ہیں رضوان گوندل صاحب جو ہیں وہ ڈی پی او تھے. ان کی طرف سے جو ان کی حفاظت کے لیے جو میئرز لیے گئے بشرا بی بی کی حفاظت کے لیے, وہ انہوں نے ناکافی سمجھے. جو ان کو پروٹوکول دیا گیا وہ ناکافی سمجھا, اور انہوں نے الزام یہ لگایا بشرا بی بی اور ان کے ہسبینڈ نے, صاحب کا ہسبینڈ ہی کہنا چاہیے ان کو, خاور مانیکا صاحب نے, کہ جناب انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور ہمارے بچے جو کہ ہر قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے دربار جا رہے تھے ان کو راستے میں نہیں کیا. وہ بیچارے چیختے رہے کہ بھائی میں نے تو ان کو پروٹوکول دیا ہوا تھا, ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا. اصل میں وجہ یہ تھی کہ وہ مطلب کہ پنکی پیرنی جو ہے, کہا یہی جاتا ہے وہاں کے مقامی آبادی سے جو میرا انٹریکشن ہوا ہے بڑا بریف سا, وہ یہی ہے کہ پنکی اور عمران خان جو تھے وہ آ رہے تھے پیر گنی سے پاک پتن کی طرف, اور وہاں پہ یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو وکٹمائز کر دیا جاتا ہے. بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کو نا اپنا بشیر میمن صاحب وہ ایس ٹی بنا دیے گئے, تو ان کو بشیر میمن صاحب ایف آئی اے میں لے گئے کہ چلیں ایک کمپیٹنٹ افسر ہے فارغ بیٹھا تھا, اس کو ہم ایف آئی اے میں اس سے کام لے لیتے ہیں, پی ایس پی سروس کے آدمی ہیں. تو خاور مانیکا صاحب وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے بشیر میمن کو دھمکایا کہ تم ہماری حکومت میں ہمارے مخالفوں کو سرپرستی کرو گے تم. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ دونوں آپس میں بیچ میٹ بھی رہے ہوئے تھے خاور مانیکا اور بشیر میمن صاحب, تو اس لیے ان کی آپس میں بے تکلفی تھی. تو بشیر میمن کہتے میں حیران رہ گیا کہ یار یہ حکومت ان کی حکومت کیسے ہو گئی. تو خاور مانیکا صاحب شریک رہے ہیں گزشتہ حکومت کے اندر, لیکن ایک بات میں آن ریکارڈ آپ کی علم کے لیے کہہ دوں, ان کے خلاف جو کیس بنایا گیا وہ انتہائی بوتا اور گھٹیا قسم کا کیس بنایا گیا ہے,
اور یہ بیسیکلی جی خاور مانیکا کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. جس بھی شخص نے بنایا اس کو پہلی فرصت کے اندر نوکری سے نکال دینا چاہیے. یعنی اس علاقے کے اندر اگر کسی کے پاس سینکڑوں اور ہزاروں ایکڑ زمین ہے تو وہ مانیکا فیملی. ٹھیک ہے, کبھی ان کا بہت عروج ہوتا تھا ہمارے بچپن میں, اب ان کا زوال ہو گیا ہے اس, اور بالکل. زمین تقسیم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ان کی زمینیں جو ہیں وہ ہزاروں ایکڑ میں ہیں, سینکڑوں ایکڑ میں نہیں ہیں اس علاقے کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے 4 کنال زمین قبضہ کی ہے قبرستان کی اور اس پہ شادی حال بنایا ہے. یہ بڑا ہی جسے کہنا چاہیے ریڈیکولس الزام, یہ بڑا ہی فریولس قسم کا الزام. آپ ان کے اوپر صحیح والا الزام لگائیں کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, ہم بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ چلیں کسی انویسٹیگیٹر افیسر نے کام کیا ہے. یہ تو بالکل ہی بھونگی ہے نا. یہ تو آپ دیکھیے گا پہلی پیشی کے اوپر جج صاحب نے یہ کیس اڑا دینا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی انہیں پیش نہیں کیا گیا, آج صبح ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اینٹی کرپشن کے اندر, کل ان کو پیش کیا جائے گا, پہلی پیشی کے اوپر یہ کیس اڑے گا. یہ کوئی کیس ہے ہی نہیں جس کے اندر خاور مانیکا صاحب کو گرفتار کیا جائے. اور چونکہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے لوگ گھسائے, مطلب ایسی کیا مجبوری پڑ گئی تھی کہ اس طرح کا کیس بنانا پڑا تھا؟ بیسیکلی نا یہ لوگوں کو ثابت کرنا ہے اس عمل کے ذریعے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں اور وہ کوئی صادق و امین نہیں ہے. وہ کرپشن کر رہے تھے اور کرپشن کے اندر یہ لوگ پارٹنر تھے. یہ دیکھیں ہم نے ان کو منا لیا ہے, یہ دیکھیں ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. یہ ثابت کرنا مقصود ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ان کو بھی اب دیکھیے گا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ چند لوگوں کے ساتھ تو ثابت کر سکتے ہیں, ان لوگ جن لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو ان لوگوں کے لیے تو یہ دلیل ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح سے آپ خود بتا رہے ہیں اور بہت سے اور لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی کیسز جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہے جن سے اس بات کا کسی کے صادق اور امین ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے یا کسی کو باقی ساتھیوں کے اوپر شک کیا جا سکے, تو پھر ان ساری چیزوں کا کارروائیوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرا تو نہیں خیال کہ اگلے الیکشن میں ان سارے بانیے کے اوپر جو پی ٹی آئی کو شکست دی جا سکتی ہے. عفیفہ بھی فیصلے کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے بیانیے کی, بیانیے کو شکست دینی. ٹھیک ہے نا, تو بیانیے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ مخالف بیانیہ جو گھڑا جا رہا ہے نا اس کے اندر یہ ایک انگریڈینٹ کے طور پہ کام آئے گا. جس طرح آپ کچن کے اندر جب آلو گوشت پکاتی ہیں تو اس کے اندر جو لونگ ہوتا ہے نا گرم مسالے والا, وہ ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ہانڈی سرکار نے پکانی ہے اس کے اندر یہ ایک ون آف دا انگریڈینٹ ہوگا. تو مطلب فیصلہ کوئی نہیں لینا, کوئی پتہ نہیں الیکشن کے بعد ان کو ویسے ہی کہیں کہ جی آپ تو بے گناہ تھے, تھینک یو ویری مچ, آپ گھر جائیے. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں جو بیانیہ گھڑنا ہے نا اس کے اندر اٹ از ون آف دا انگریڈینٹس. یہ جو آپ بیانیے کی بات کر رہے تھے, آج کل جو ہے وہ نون لیگ میں بھی بیانیے پہ جو ہے وہ بہت سی لڑائی ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب ایک بیانیہ پیش کرتے ہیں, اس کے کاؤنٹر میں رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اور طرح کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل بیانیے پہ جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ نورا کشتی چل رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کے درمیان؟ میرا خیال یہ ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے جنوری 2022 سے اپنی الیکشن کیمپین چلا دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ جنوری 2022 سے اپنی الیکشن کیمپین میں تھے, اور اس کے بعد فروری آیا, مارچ آیا, اپریل میں ان کی حکومت چلی گئی, وہ اندر نہیں بیٹھے اور انہوں نے مسلسل کیمپین کی. اور وہ روزانہ اپنے یوٹیوب پہلے ٹی ویز کو انٹرویو دینا شروع ہوئے, جب ٹی ویز کے اوپر بین لگ گیا تو وہ یوٹیوب چینل کے اوپر اپنا انٹرویو دیتے تھے. انہوں نے اپنے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو پوری طرح جسے کہتے ہیں موبلائز کر دیا. جو بھی وہ ان کو بیانیہ رٹانا چاہتے تھے وہ انہوں نے رٹا دیا. اور ہم جب دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھتے تھے تو دوسری پارٹیاں جو تھیں وہ کہتی تھی کہ جب الیکشن کا بگل بجے گا تو پھر ہم نے یہ کام کرنا ہے, اس سے پہلے کام کرنے کا مطلب فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. انہوں نے حکومت کے اندر رہ کے بھی اپنا کوئی مؤثر بیانیہ بنانے کی کوشش نہیں کی,
ٹھیک ہے. اور یوں ایک کھلا میدان ملا رہا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کو، وہ مین اسٹریم میڈیا ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ کوئی اور میڈیا ہو. سر آپ دیکھیں نا. ہاں جی. تو کیا یہی وجہ ہے کہ اب مشاہد حسین سید جیسے پولیٹیشین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل ڈیلز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوگی، اور وہ اگلے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں، الیکشن بھی جیت سکتے ہیں، اور سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب کی اس بات میں کوئی وزن ہے، دیکھیے مشاہد حسین یا سید کوئی صاحب کا ایسی ڈیل اپنا واقعی وزن نہیں ہوگی؟ ہے. مشاہد حسین سید صاحب کا آج کل اپنا وزن نہیں ہے، تو ان کی بات میں وزن کیا ہوگا؟ وہ تو چینیوں کو دعائیں دیں جنہوں نے سفارش کر کے تو ان کو نواز شریف سے ٹکٹ دلوا دیا تھا سینیٹرشپ کا، ورنہ پچھلی دفعہ انہیں ٹکٹ نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بات کو تو چھوڑ دیں مشاہد صاحب نے کیا کہا ہے. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اگر جنہوں نے عمران خان صاحب کا بیانیہ قوم کے بچوں کو میڈیا کے ذریعے رٹوا دیا ہے، اب جب وہ اپنا پروجیکٹ عمران خان سمیٹ رہے ہیں تو اب دوسری پارٹی بھی ان سے یہ مطالبہ کر رہی ہے نا کہ آپ ہمارا بیانیہ بھی تو لوگوں تک پہنچنے دینا. اب عمران خان صاحب نے اتنا زیادہ سٹرونگ کام کر لیا ہوا ہے کہ ان کا بیانیہ نہیں پہنچ پا رہا. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل سیاست کرنا چاہ رہے ہیں روایتی طریقے کے ساتھ، جبکہ سیاست ہو گئی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ روابط اور کانٹیکٹس وغیرہ. تو اس لیے بالکل عمران خان صاحب کو ایک اسٹریٹجی کے تحت اور دوسری پارٹیوں کے مطالبے کے اوپر اندر رکھا جائے گا کہ جناب انہوں نے جنوری 2022 سے لے کے اور گرفتار کب ہوئے ہیں بھلا؟ 5 اگست کو. ٹھیک ہے. اور 8 مہینے وہ اور 12 مہینے وہ، 20 مہینے لمبی الیکشن کیمپین کی ہے اس بندے نے، اور ہم سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب آپ ہمیں بھی 20 مہینے دیجئے یا موقع دیجئے، کم از کم اس کو بند تو کیجئے نا تاکہ ہم بھی کوئی بات کر سکیں. تو اس لیے الیکشن میں کہتا ہوں کہ الیکشن سے باہر ان کا آنا، الیکشن سے پہلے ان کا باہر آنا ممکن نہیں. اور یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہوگی. نواز شریف صاحب جیل میں تھے جب گزشتہ الیکشن ہوئے. اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ درست تھے یا غلط تھے، اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں عمران خان کے وہ کہیں گے عمران خان تو غلط اندر ہے، نواز شریف درست اندر تھا. اور نواز شریف کے چاہنے والے کہیں گے کہ نواز شریف تو غلط اندر تھا، عمران خان جو ہے وہ صحیح اندر ہے. مطلب اس طرح کر کے جو ہے وہ باعث تو ہوں گے، لیکن اندر تو تھے نواز شریف صاحب پچھلے الیکشن کے اندر. اور اسی طرح بینظیر بھٹو صاحبہ بھی 2002 کے الیکشن میں ملک سے باہر تھی. تو یہ چلتا رہتا ہے سیاست کے اندر نا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اب اس کو بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میری رائے کے اندر، اور ان کے منہ کے اوپر وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب گرفتار ہونے سے پہلے ہی اپنے اتنے کے انٹرویو ریکارڈ کروا گئے ہوئے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا روزانہ اس میں سے کوئی نہ کوئی کلپ اٹھاتا ہے اور اس کو شیئر کر دیتی ہے پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو ہے. اور پھر عمران خان صاحب کا وہ جو بیانیہ ہوتا ہے وہ گونج رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ چپ کر جاتی ہیں. نواز شریف صاحب نے تو میرا خیال سال ہو گیا کہ انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل کبھی استعمال نہیں کیا. اور ان کا خیال ہے کہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ اپنے صاحبزادے کے دفتر میں آتے ہیں، اس سیڑھیوں سے اتر کے گھر جاتے ہوئے اور دفتر کے اندر جاتے ہوئے وہ جو ایک آدھ لفظ اچھال دیتے ہیں، میڈیا اسی کو سیلیبریٹ کرتا رہے. اگر آپ نے عمران خان کو بند کیا ہے اور اس کی جو دن رات 24/7 جو بک بک چل رہی تھی عمران خان کی، اس کو بند کیا ہے، تو وہاں پہ ویکیوم پیدا ہوا ہے نا. اس ویکیوم کو کوئی فل کرے، وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ویکیوم کو فل نہیں کریں گے تو پھر عمران خان کا پیدا کیا ویکیوم عمران خان ہی فل کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ 2023 کے اندر 1993 کی سیاست نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا وہ ایک حرکت کرتے ہیں. اب میں جس طرح سے آپ سیاست کی اور پرو ایکٹیو ہونے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ نواز شریف صاحب ایک حرکت کرتے ہیں، جی اس حرکت کے پی ٹی آئی کے حامی لوگ پرخچے اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نواز شریف واپس آ رہا ہے، انہوں نے اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا یا ڈاؤٹ فل بنا دیا کہ میاں صاحب کے اپنے ووٹر پوچھتے پائے جا رہے ہیں میاں واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے.
آپ اندازہ فرمائیں اب اس کو کاؤنٹر آپ کیسے کر سکتے تھے؟ اس کو کاؤنٹر کر سکتے تھے جب آپ کا سوشل میڈیا آپ کے سپوکس پرسن ایکٹیو ہوں. لیکن تو یہاں پہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کاؤنٹر بھی کرنا چاہ رہے ہو کہ نہیں کرنا چاہ رہے ہو. کیا بالکل بالکل ناظرین، رضوان رضوی صاحب کے سوال کے ساتھ جو ہے آج کے ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.